أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. صدق الله العظيم. الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے سورہ عنکبوت آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 30 تک تلاوت کی سعادت حاصل کی. اب ان آیات کا ترجمہ اور پھر مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہوگی وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا، انکار کیا، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کا، یعنی وہ افراد جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا بھی انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا بھی کیا کیا، انکار کیا. اولئک، یہی لوگ ہیں، یئسو، جو نا امید ہو چکے ہیں، من رحمتی، میری رحمت سے. یہی وہ لوگ ہیں جو نا امید ہو چکے ہیں میری رحمت سے. وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ ہیں، لَهُمْ عَذَابٌ علیم، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، پھر نہ تھا جواب اس کی قوم کا، إِلَّا، مگر، أَن قَالُوا، یہ کہ ان سب نے کہا، اقتلوہ، تم سب قتل کر دو اسے، او حرقوہ، یا تم سب جلا دو اسے. فانجاہ، پھر نجات دی اسے اللہ تعالیٰ نے، من النار، آگ سے. ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، یقیناً نشانیہ ہے، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں.
वक़ाल, और उसने कहा, बे शक सिर्फ तुम, तुमने बनाया है मिन दूनिल्लाह, अल्लाह ताला के अलावा, अवसाना, बुतों को, मवद्दता, दोस्ती, बैनकुम, अपने दरमियान, फिल हयात दुनिया, दुनियावी जिंदगी में। तुम यौम अल क़ियामत, फिर क़यामत के दिन, यकफुरु बादुकुम बिबाद, वो इनकार करेगा तुम्हारा बास बास का, वयलअनु, और लानत करेगा बाजुकुम, तुम्हारा बास बाजा बाजा पे। यकफुरु, वहां पे भी ऊपर जो है वो का तर्जुमा नहीं करेंगे, ठीक है, ये वो का तर्जुमा नहीं करेंगे, ये तुम्हारा बास इनकार करेगा बास का, और यहाँ पे भी नीचे वयलअनु, इसका तर्जुमा नहीं करेंगे, और लानत करेगा तुम्हारा बास बास पर। वमाकुमुन्नार, तुम्हारा ठिकाना आग है, वमा लकुम मिन नासिरीन, और नहीं होगा तुम्हारे लिए कोई मदद करने वाला। फ़आमन लहु लूत, तो ईमान लाया उस पे लूत, वक़ाल, और उसने कहा, इन्नी मुहाजिरुन, बेशक मैं हिजरत करने वाला हूँ, इला रब्बी, अपने रब की तरफ। इन्नहु, बेशक वो, हुवल अजीज, निहायत ही गालिब है, अल हकीम, बहुत हिकमत वाला है। ववहबना, और हमने अता किए, लहू, उसको, इसहाक व याकूब, और याकूब भी, वजअलना, और हमने रख दी या बना दी, फी ज़ुर्रिय्यतिही, उसकी औलाद में, अन्नुबुव्वत, नबुव्वत, वल किताब, और किताब, व आतैनाहु, और हमने दिया उसे, अजरहु, उसका अजर, फिर दुनिया, दुनिया में, व इन्नहु, और बेशक वो आखिरत में, लमिन सालिहीन, यकीनन नेकों में से होगा। वलूतन, और लूत अलैहिस्सलाम, इज़ क़ाल लिक़ौमिही, जब उसने कहा अपनी कौम से, इन्नकुम लतअतूना, बेशक तुम यकीनन सब इर्तिकाब करते हो, अल्फाहिशत, बेहयाई का, मा सबक़कुम, नहीं तुमसे पहले किया, बिहा, उसको, मिन अहदिन, किसी एक ने, मिनल आलमीन, जहान में से। अइन्नकुम, क्या बेशक तुम, लतअतून रिजाला, यकीनन तुम सब आते हो मर्दों के पास, व तक़तऊना, और तुम सब काटते हो रास्ते को, व तअतूना, और तुम सब इर्तिकाब करते हो, फी नादीकुम, अपनी मजलिस में, अल मुनकर, बुराई का। फमा काना जवाब कौमी, तो नहीं था जवाब उसकी कौम का, इल्ला, मगर ये कि, अंत कालू, उन सब ने कहा, इतिना बिअज़ाबिल्लाह, तू ले आ हम पे अल्लाह ताला का आजाब, इन कुंत मिन सादिकीन, अगर है तू मिन सादिकीन, सच्चों में से। काला, कहा, रब, मेरे परवरदिगार, उनसुरनी, मेरी मदद फरमा, अलल कौमिल मुफसिदीन, उन लोगों पर, अल मुफसिदीन, जो सब फसाद करने वाले हैं, उन लोगों पर जो सब फसाद करने वाले हैं, ठीक है। तो ये इन आयत का तर्जुमा है जो आपके सामने बयान कर दिया। उम्मीद करता हूं कि तर्जुमे की समझ आ गई होगी। अब ये तफसीर आपके सामने बयान कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि ईमान और आजमाइश के लुज़ूम के बारे में पहले अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र किया कि उनको किस तरह मसाइब और आलाइम में डाला गया। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तबलीग और उनके इम्तिहानात का जिक्र हुआ। दरमियान में क़यामत और कुफ़ार के रद का बयान हुआ। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तालीमात को बयान किया गया कि उन्होंने लोगों को साफ साफ कहा था कि इबादत सिर्फ अल्लाह की करो, उसी से डरो। अल्लाह के अलावा तुमने जितने भी माबूद बना रखे हैं, ये तुम्हारा इफ्तिरा है, तुम उनकी इबादत करते हो, मगर वो तुम्हारी रोजी रसा नहीं है। रिस्क सिर्फ अल्लाह के यहाँ तलाश करो, क्योंकि वसाइल रिस्क उसी के कब्ज़े कुदरत में है। उसकी इबादत करो, उसका शुक्र अदा करो, बिल आखिर तुमने उसी की तरफ जो है लौट कर जाना है। ठीक है भाई। फिर आगे फरमाया, वल्लज़ीन कफ़रू बिआयातिल्लाहि व लिक़ाइही, वो लोग जिन्होंने अल्लाह की आयत और उसकी मुलाकात का इनकार किया।
تو اس آیت میں توحید، رسالت، احکام، شرائع اور تمام مسائل آ جاتے ہیں۔ جس نے ان کا انکار کیا اور ملاقات یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا بھی انکار کیا، اولئک یئسوا من رحمت، یہی لوگ ہیں جو میری رحمت سے مایوس ہے۔ ظاہر ہے کہ جس نے کفر، شرک، بدعات اور معاصی کا ارتکاب کیا، اس نے نہ تو اللہ کی آیتوں کو تسلیم کیا اور نہ ہی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو برحق سمجھا۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل نہیں ہو سکے گی، وہ رحمت خداوندی سے مایوس ہی رہیں گے۔ اللہ کی رحمت سے مایوسی بجائے خود کفر ہے۔ تو گویا انکار کرنے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے۔ اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے جو ہے بچ نہیں سکتے۔ پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کی قوم آپ کے درس توحید کا کوئی مدلل جواب دینے کے بجائے تشدد پر اتر آئی۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیا، فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه، آپ کی قوم کے پاس اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرو یا زندہ جلاؤ۔ یہاں پر تفصیلات تو نہیں ہے، لیکن سورہ انبیاء اور دیگر صورتوں میں بیان ہو چکا ہے کہ کس طرح آپ نے اپنے باپ اور پھر قوم اور خود نمرود کے ساتھ مناظرہ کیا، دلائل توحید بیان کیے، مگر وہ کوئی مدلل جواب دینے سے عاجز آ گئے، اور انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ یہ شخص چونکہ ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، لہذا اس سے پہلے کہ ساری قوم کو گمراہ کر دے اسے قتل کر دینا چاہیے یا آگ میں زندہ جلا دینا چاہیے۔ چنانچہ بہت سا ایندھن جمع کر کے آگ جلائی گئی، پھر ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق پہ باندھ کے آگ کے درمیان میں پھینک دیا گیا۔ پرویز نے ابراہیم علیہ السلام کو بالفعل آگ میں ڈالے جانے کا انکار کیا ہے، لیکن اس کی وہ کوئی معقول دلیل پیش نہیں کر سکا۔ البتہ اس کے برخلاف سورۃ الانبیاء میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ ظاہر ہے کہ اس حکم کی ضرورت تبھی پڑی جب آپ کو بالفعل آگ میں ڈال دیا گیا۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر آگ کو ٹھنڈی ہو جانے کے حکم کی کیا ضرورت رہ جاتی۔ اس مقام پر ہے فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگ سے بچا لیا۔ دشمنوں نے تو آپ کو آگ میں پھینک ہی دیا تھا، مگر سورۃ الانبیاء والے تکوینی حکم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا۔ چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ آگ میں پھینکے جانے کے باوجود آگ نے آپ کا ایک بال بھی نہیں جلایا، البتہ وہ رسی جل گئی تھی جس کے ساتھ آپ کو جکڑ کے آگ میں پھینکا گیا تھا۔ پھر آگے فرمائے ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے پیغام حق پہنچانے کے سلسلے میں کس قدر تکالیف برداشت کی، کتنی قربانیاں پیش کی، پہلے اپنے باپ سے، پھر خاندان سے، اور پھر پوری قوم کے ساتھ دشمنی مول لی، حتیٰ کہ آپ کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ ابن سعد کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے 7 سال تک قید اور بند کی صعوبتیں بھی برداشت کی، مگر اللہ تعالیٰ نے ہر امتحان میں آپ کو کامیاب کیا، مخالفین کو ناکام بنایا، آگ نے آپ کا بال تک نہ جلایا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ تاریخ میں اتنی بڑی آگ کبھی نہیں جلائی گئی، کم و بیش 3 ماہ تو آگ کے لیے ایندھن ہی جمع ہوتا رہا۔ اس آگ میں پھینکے جانے کے باوجود آگ کا بال بیکھا تک نہ ہونا، یہ بڑا معجزہ ہے۔ آپ نے پوری زندگی صبر اور استقلال کے ساتھ حق کی تبلیغ کی، آپ میں کبھی گھبراہٹ پیدا نہیں ہوئی، بلکہ ہمیشہ حسبی اللہ و نعم الوکیل کا ورد کرتے رہے۔ اسی طرح ہر مشکل سے کامیاب اور کامران ہو کے نکلے۔ تو بلا شبہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانیاں ہے۔
مگر ان لوگوں کے لیے جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہے، غور و فکر کرتے ہیں، حد درجہ کی تکالیف برداشت کرنے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے اس بات اور شرک کی مذمت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ وقال انما اتخذت من دون اللہ اوثانا، اپنی قوم سے کہنے لگے تم نے اللہ کے علاوہ بت بنا لیے ہیں جنہیں مختلف تصورات پہ گڑ لیا ہے، بعض جنوں کے تصور پہ ہے، بعض فرشتوں کے، اور بعض انسانوں میں سے انبیاء اور اولیاء کے نام پر تم ان کو نظر اور نیاز پیش کرتے ہو اور پھر ان سے مرادیں مانگتے ہو، ان کے سامنے شرکیہ رسوم ادا کرتے ہو، گویا ان کی عبادت کرتے ہو۔ عربی میں بتوں کے لیے وثن اور صنم دو نام استعمال ہوتے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ صنم کسی خاص شکل و صورت پہ بنایا ہوا بت ہوتا ہے، جبکہ وثن کوئی ان گڑا پتھر وغیرہ ہوتا ہے۔ تو ہندوؤں کے ہاں بے شمار ان گڑے وثن ہے جن کی وہ پوجا کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان بتوں کی پوجا مودت بینکم فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں تمہارے لیے آپس میں دوستی کا ذریعہ ہے۔ مطلب یہ کہ کسی خاص بت، قبر یا درخت کی پوجا تم میں قدر مشترک بن جاتی ہے، اور پھر اسی کی بنا پہ تم آپس میں پیر بھائی بن کے ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہو، ہر وقت اسی معبود کے گن گاتے ہو، اسی معبود کے گن گاتے ہو، اور اسی پہ جیتے اور اسی پہ مرتے ہو۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ مودت کا مصدر میمی مفعول کے معنی مودودہ ہے، اور معنی یہ ہے کہ تم ان معبودوں کے ساتھ محبت کرتے ہو۔ ظاہر ہے کہ ہر عابد اپنے معبود کے ساتھ محبت کرتا ہے، مگر سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت یہ بیان کی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ان کی شدید ترین محبت اپنے معبود برحق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتی ہے۔ فرمایا دنیا میں تو تم ان جھوٹے معبودوں کی محبت میں سرشار ہو، ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، پھر قیامت والے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے، یہاں کی دوستی اس وقت دشمنی میں بدل جائے گی۔ اور جن معبودوں کی تم عبادت کرتے تھے وہ بھی انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے تو ان کو نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو، ہم نے تو ان کو نہیں کہا کہ ہماری کیا کرو، عبادت کرو۔ یہ تو خود اپنی خواہش پہ چلتے رہے، اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے ہمارے نام پہ بنائے ہوئے بتوں کی طرف رجوع کرتے تھے۔ ہمارا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، آواز آ رہی ہے؟